खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ रिजॉइस टेलीविज़न का और अपने हम खिदमत भाई पास्टर साजिद एनरिके का, जिन्होंने आज सपहर मुझे यहाँ मदऊ किया ताकि हम मिलकर खुदावंद के पाक मुक़द्दस कलाम पर तवज्जो करें। कलाम ये फरमाता है, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। सो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम पास्टर मार्क हेनरी है और मैं यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च क्रिश्चियन टाउन पंजाब कॉलोनी में खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ और इसके साथ साथ BEC बाइबल स्कूल के नाम से हम एक बाइबल स्कूल कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के कलाम और उन तमाम मुतनाज़ा बातों को जिनके ताल्लुक़ से सवालात लोगों के ज़हन में मौजूद रहते हैं, हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में उन्हें बयान कर सकें। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज जिस उन्वान पर बोलने के लिए मुझे मदऊ किया गया है वो क्रिश्चियनिटी में एक बड़ी अहमियत रखता है और मसीही लोग पूरी दुनिया में उसे बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं और कोशिश की जाती है कि ये त्यौहार जो है वो बेहतरीन तरीके से मनाया जा सके। इसका आगाज़ मैं बाइबल मुक़द्दस की इस आयत से करूँगा, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। कलाम मुक़द्दस में पाम संडे जो है वो एक प्रोफेटिक त्यौहार की हैसियत रखता है। मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कई एक मर्तबा हम त्यौहार मनाते तो हैं, लेकिन हमें उसके बारे में अंदाज़ा नहीं होता कि वो कहाँ से निकले हैं, उनका ओरिजिन क्या है, बाइबल उनके बारे में क्या बताती है। सो खुदावंद ने जो बोझ मेरे दिल पर रखा है उसके मुताबिक मैं चंद एक ख़ास पॉइंट्स जो पाम संडे से मुतल्लिक़ हैं आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। सो आज की जो पहली आयत हम बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ेंगे वो मत्ती की अंजील 20वां बाब और उसकी 18वीं आयत से है। यूँ लिखा है, और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फ़कीहों के हवाला किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के दौरान जब वो इस होली वीक में दाखिल होने वाले थे तो आखिरी जो बातें उन्होंने अपने शागिर्दों से की वो मत्ती की अंजील 20वें बाब की 18वीं आयत में मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। कलाम ये फरमाता है कि इसके फौरन बाद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर चले गए। अगर आप बाइबल मुक़द्दस के रीडर हैं, मुताला करने वाले हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जैतून का पहाड़ खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्दों के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम हुआ करता था। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा उनके साथ जो बातें अलग से और सीक्रेटली करना चाहते थे वो जैतून के पहाड़ पर किया करते थे। कलाम ये फरमाता है कि जैतून के पहाड़ से उतरकर फौरन यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह ने शहाना दाखिला किया और उसके चंद एक हिज्जे जो है मैं यहां पर बयान करना चाहता हूं। कलाम ये फरमाता है, जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो वो एक गधी के बच्चे पर सवार थे। लिखा है कि बहुत से लोगों ने खजूरों की डालियां अपने हाथों में ली और यीशु मसीह का इस्तकबाल करने लगे। वो जो नारे लगा रहे थे वो ये थे, होशाना होशाना, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। सवाल ये है कि आज तक किसी भी बादशाह का खजूर की डालियों से इस्तकबाल नहीं किया गया। बाइबल मुकद्दस में खजूर की डालियों की अहमियत क्या है
اور یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال کھجور کی ڈالیوں کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ آئیے کلام مقدس میں سے ایک آیت مقدسہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کھجور کی ڈالیوں کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں رقم ہے، سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ سو کھجور کی ڈالیوں کا جو آغاز ہے وہ بائبل مقدس میں احبار کی کتاب میں خدا نے حکم صادر فرمایا کہ کھجور کی ڈالیاں لے کر جشن منانا اور اپنے خداوند کے سامنے خوشی منانا۔ سو یہ آغاز ہے بائبل مقدس میں کھجور کی ڈالیوں کا کہ انہیں کیوں یسوع مسیح کے سامنے لہرایا گیا اور کیوں اس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا گیا۔ تھوڑا سا اور میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم ہیکل کی تعمیر کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہیکل کی جو اندرونی دیواریں تھیں جو سب کی سب سونے سے مڑی ہوئی تھیں، کلام مقدس میں سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں یوں رقم ہے، اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کیں۔ یعنی کھجور جو ہے وہ احبار کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک کسی نہ کسی طریقہ سے کلام مقدس میں خدا کی حضوری اور اس کے کرب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سو کلام یہ فرماتا ہے کہ جب سلیمان نے ہیکل کو تعمیر کیا تو اس نے چاروں طرف جو دیواریں تھیں ہیکل کی سونے کے ساتھ انہیں منڈا ہوا تھا اور ان پر کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی صورتیں کندہ کی تھیں۔ سو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسیحی لوگوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کھجور کی ڈالیاں ہی کیوں کھجوری اتوار پر پکڑتے ہیں اور ان سے بادشاہ کا استقبال کرتے ہیں، حالانکہ تاریخ میں کبھی بھی کسی بادشاہ کا کھجور کی ڈالیوں سے استقبال نہیں کیا گیا، تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ کھجور کی ڈالیاں بائبل مقدس میں اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، کلام یہ فرماتا ہے، مکاشفہ کی کتاب 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت، خداوند یسوع مسیح جب دوبارہ آئیں گے، جب وہ اپنی 1000 سالہ بادشاہت کریں گے، تو کلام یہ فرماتا ہے کہ اس وقت بھی ان کا استقبال کھجور کی ڈالیوں سے ہی کیا جائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں رقم ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، لکھا وہ سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت پر بھی جب استقبال کیا جائے گا تو ایمانداروں کو جن کے جامے برہ کے لہو سے دھلے ہیں، جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوں گے، انہیں بھی کھجور کی ڈالیاں استقبال کے لیے دی جائیں گی۔ اگلا ایک بڑا سوال ہے، خداوند یسوع مسیح گدھی کے بچے پر کیوں سوار ہوئے تھے؟ کلام یہ فرماتا ہے، اس کے بارے میں کئی ایک آراء ہیں، کئی ایک لوگ اس کے بارے میں آرگیوز کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمارے پاس ایک معتبر کلام اور معتبر کتاب ہے جس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح گدھی کے بچے پر ہی کیوں سوار ہوئے تھے۔ میرے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں زکریا کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یوں رقم ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو،
اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ یوں لکھا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور آرگیو دینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ کلام یہ فرماتا ہے خداوند یسوع مسیح کے داخلے کے لیے یہ پیشن گوئی تھی کہ وہ جوان گدھے لادو پر، گدھی کے بچے پر سوار ہے۔ آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پام سنڈے بائبل مقدس میں پروفیٹک تہوار ہے، پروفیٹک فیسٹیول ہے، نبوتی تہوار ہے۔ اگر آپ ہسٹری کا اور بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، قدیم یروشلم کے 8 دروازے تھے، اور اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے رہیں آپ جانیں گے کہ یروشلم کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے جسے ایسٹرن گیٹ، گولڈن گیٹ، گیٹ آف مرسی بھی کہا جاتا ہے۔ مشرقی دروازہ، سنہری دروازہ اور رحم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یروشلم کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، 1540 سے لے کر 1541 تک اردن کی حکومت تھی، اور اس کے بادشاہ آٹمن امپائر کا جو سلطان تھا سلیمان، اس نے اس دروازے کو پکا بند کر دیا تھا۔ کئی ایک مرتبہ ہم بادشاہت کی تبدیلیوں اور ان کے احکامات پر تعجب کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس امپائر نے، اس سلیمان نے، اس بادشاہ نے، اس سلطان نے اس دروازے کو کیوں بند کیا تھا؟ اگر آپ میرے ساتھ حزقیل کی کتاب اس کا 44واں باب اور اس کی پہلی دوسری آیت کا مطالعہ کریں تو کلام یہ فرماتا ہے، تب وہ مجھے مقدس کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے واپس لایا، اور وہ پھاٹک بند تھا۔ لکھا اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا، اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا، چونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بند رہے گا۔ مسیحی لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا میں اگر کوئی سچائی ہے تو وہ ایک ہی ہے، and that is the word of God۔ ایک عظیم سچائی اور ایک بہترین ٹروتھ جو ہے وہ خدا کا مقدس کلام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس وقت حزقیل نے یہ پیشن گوئی کی تھی اس وقت یروشلم بنا ہی نہیں تھا اور نہ وہاں پر کوئی پھاٹک موجود تھا، لیکن یہ پیشن گوئی کر کے بتا دیا گیا چونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس مشرقی دروازے سے داخل ہوا ہے، اس لیے وہ دروازہ بند رہے گا اور کوئی انسان اس کے بعد اس دروازے میں سے داخل نہ ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جب اسے بند کر دیا گیا تو دوبارہ یروشلم کو آزاد کروایا۔ یروشلم کی فوج نے یہ کہا کہ ہم مشرقی دروازہ کھول دیتے ہیں اور ہم اردن کی فوج پر قبضہ کر لیں گے۔ جب ربیوں سے پوچھا گیا، استادوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پیشن گوئی کے مطابق ہم اس دروازے کو نہیں کھول سکتے، آپ جنگ جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں، کلام یہ فرماتا ہے کہ یہ دروازہ، یہ پھاٹک بند رہے گا کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس دروازے سے داخل ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دروازہ کھلے گا، اور یہ دروازہ کب کھلے گا؟ اگر آپ زکریا کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 4تھی آیت کا مطالعہ کریں، کلام یہ فرماتا ہے کہ یروشلم فوجوں سے گھرا ہوا ہوگا، اور خداوند سیون کے پہاڑ پر پھر جس طرح سیون کے پہاڑ سے وہ اس دروازے سے داخل ہوا تھا، پھر خداوند سیون کے زیتون کے پہاڑ پر ہی اترے گا، اور کلام یہ فرماتا ہے وہ پہاڑ 2 حصوں میں بٹ جائے گا، اور چونکہ یہ دروازہ اس کے بالکل سامنے ہے اور لکھا ہے وہ وادی بنائے گا، اور یہ دروازہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر دوبارہ کھل جائے گا۔ سو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز، اگر آپ
اس دروازے کو دوبارہ کھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ فائنل اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، جب کبھی عید پر، اس فیسٹیول پر یہودی یروشلم میں داخل ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور جاتے جاتے آخری جملہ کہتے تھے، نیکسٹ ٹائم ان جیروسلم، یعنی دوبارہ ہم پھر یروشلم میں اس عید کو منانے کے لیے داخل ہوں گے۔ میں تمام ایمانداروں، خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھنے والوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے یہ جملہ اس طرح سے اہمیت رکھتا ہے۔ اس سال ہم جوش و خروش سے پام سنڈے منائیں اور ہم خدا سے دعا کریں کہ خداوند اگر تیری مرضی ہو تو نیکسٹ پام سنڈے، نیکسٹ ٹائم ان نیو جیروسلم، خداوند ہم تیرے ساتھ کھجور کی ڈالیاں پکڑ کر سفید جامے پہنے ہوئے تیرا استقبال کریں اور ہم نئے یروشلم میں دوبارہ اس پام سنڈے کو منائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے۔ میں درخواست کرتا ہوں جتنے ویورز آج اس میسج کو سن رہے ہیں، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو، ریجائز ٹی وی کو یوٹیوب پر بھی فالو کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، فیس بک پر بھی شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ خداوند کا کلام اور یہ ذریعہ جو ریجائز ٹی وی نے اپنایا ہے، اس کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں خداوند کے کلام کو سنیں اور ہم سب مل کر خداوند کی آمد سے پہلے زندگیوں کو خداوند کے لیے جیت سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔